बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। आप सब के इल्म में है कि सैलाब ने तबाही मचा रखी है और मुतअद्दिद लोग सैलाब के बाइस बेघर हो चुके हैं। इन बेघर अफराद का वाहिद सहारा आप हैं और आपने कभी भी इनको तनहा नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी कौम पर जब भी कोई आफत आन पड़ी, जब भी कोई मुश्किल वक्त आन पड़ा तो पूरी कौम यकजा हो गई है। मैं इस वक्त यादगार चौक स्कर्दू पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप एक इमदादी कैंप देख रहे हैं जहाँ पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं और ये चीज़ें सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो कैंप आपको दिखाई दे रहा है ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कैंप है और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद इकट्ठी की जा रही है। इसके अलावा पाक आर्मी के ज़रिए तमाम भी यहाँ पर इमदादी कैंप लगाया गया है और वहाँ भी सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी तौर पर कलेक्शन की जा रही है, चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं ताकि मुतासरीन तक पहुँचाई जा सकें। और इसके अलावा भी समाजी सतह पर जो समाजी तंजीमें हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। समाजी तंजीमें भी इस मुश्किल वक्त में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं और उनके लिए इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। रियाज साहब इस वक्त इस कैंप में मौजूद हैं और यहाँ पर अमूमन आगा अली रिजवी साहब खुद भी बनफ़्स नफीस मौजूद होते हैं जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई सरबराह है। इस वक्त आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले जा चुके हैं तो उनसे हमारी नशिस्त नहीं हो पाई। रियाज भाई, एक अच्छा इक़दाम है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से और दीगर समाजी तंजीमों की जानिब से, पाक फौज की जानिब से पूरी कौम इस वक्त यकजा है, क्या कहना चाहेंगे? हम इस अहसन इक़दाम को सराहते हैं। हम चाहते हैं कि इस कैम्प को वसी तर किया जाए। इन्होंने अच्छा एक अहसन इक़दाम उठाया है कि ये हमारे अपने भाइयों के लिए, ये किसी गैर के लिए नहीं है। यहाँ हम रंग व नस्ल अच्छा पार्टीबाजी से आज़ाद होके इस वक्त मुसीबत की इस घड़ी में हमने अपने भाइयों के साथ देना है, हमने अपने भाइयों की दिलजोई करना है। हम कुछ इतना तो बड़ी इमदाद तो हम दे नहीं सकते क्योंकि ये गरीब इलाका है, हमारे लोग ऑलरेडी गरीब है। यहाँ पे कोई कारखाना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन एनजीओस इस फंड में आगे आए, अपना हिस्सा डालें। हमारे बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं वो यहाँ पे आज़ाद हैं, कोई टैक्स इन पे नहीं लगता है। इसी के मद में ये यहाँ आए, अपना वो हिस्सा इसमें डालें। जिस तरह आपने खुद सुना है हज़रत इब्राहिम के वो आग को ठंडा करने के लिए एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेके जा रही थी, उसने अपना हिस्सा डालना है। मुश्किल के इस घड़ी में हमने अपने भाइयों की दिलजोई करना है, अपने भाइयों को याद करना है। मैं आप सब से, आपके वसातत से, मैं जीबी के मुखिर हजरात से इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि दिल खोल के इस कैम्प में अपने हथियार दे दे, अपने सदक़ात दे दे ताकि हमारे भाइयों के काम आ सके, हमारे भाइयों की दिलजोई हो सके, हमारे बहनों की दिलजोई हो सके, उनके सरों पे छत आए। बहुत शुक्रिया रियाज भाई। रियाज गाजी भाई, बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू की है और यकीनन इस वक्त ये हमारा हक बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करें। इमदाद छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इमदाद के लिए जज्बा चाहिए। जनाब मैसम काजिम साहब, आप रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है, आप भी कैम्प में तशरीफ़ ला चुके हैं तो इनसे भी हम कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। मैसम भाई, यकीनन इस वक्त कौम जो है वो मुसीबत में गिरी हुई, तशरीफ़ रखें। इस वक्त यकीनन पूरी कौम जो है वो मुसीबत में गिरी हुई है। मुतासरीन जो है खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और एक मुस्बित पहलू भी ये है कि पूरी कौम इस वक्त इकट्ठी भी है, चंदे दिए जा रहे हैं, इमदाद दी जा रही है और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का जो कैम्प यादगार चौक में लगाया गया है यहाँ बिला रंग व नस्ल लोग आकर इमदाद दे रहे हैं। क्या इस वक्त कौम से अपील करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये 2010 के बाद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सानहा है जिसमें आधा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है और यकीनन हमारी अवाम जो है इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी की हालत में है। बिलखुसूस आप जाएं सिंध की तरफ, आप जनूबी पंजाब की तरफ और बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है और हर एक बाज़मीर इंसान को पुकार रही है कि कोई है जो इस मुसीबत की घड़ी में, इस गम की घड़ी में हमारा साथ दें। 1000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ अब तक हो चुकी हैं और अभी भी आपको मालूम है कि वहाँ पे बेघर हो चुके हैं। जिनकी थोड़ी बहुत ज़मीनें थी वो ज़मीनें भी दरियाबुर्द हो चुकी हैं, वो सैलाब की ज़द में तबाह हो चुके हैं।
تو یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم ہم نے قوم بن کر ان کی مدد کے لیے ہم نے کھڑے ہونے ہیں. ہماری سیاست بھی چلتی رہے گی، ہمارا کاروبار زندگی، روزگار اور دیگر معاملات بھی چلتے رہیں گے، لیکن اس ٹائم پہ پوری قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، بلا رنگ مسلک و مذہب اور علاقے کے. اور جہاں پہ مصیبتیں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، آفات نہیں ہیں، وہاں کے عوام کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. دام درم سخن ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جتنے نقصانات ہوئے ہیں پوری قوم کھڑی بھی ہو جائے تو ان کا ازالہ ممکن ہے. جتنے تخمینے اور اندازہ اس وقت لگایا گیا ہے کہ ان تمام تر نقصانات کا ازالہ سچ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں، ان کی بحالی کے لیے کم از کم ہم اپنا ڈیو رول پلے کر سکتے ہیں. اور بلتستان بھر میں بھی الحمدللہ یہ کیمپ کا سلسلہ جاری ہے، مختلف مقامات پر مختلف طبقات، مختلف مکاتب فکر کی طرف سے بھی. تو یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں جہاں پہ امتحان آتا ہے، اس امتحان کے بعد قوم کی اور کسی بھی نیشن کے رشد کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، یا وہ امتحان عذاب میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر عوام نے اس پہ شعور کا مظاہرہ نہ کیا. اس وقت جو میں سمجھتا ہوں سیلاب میں متاثرین جو سیلاب ہیں اس پہ اتنا بڑا امتحان نہیں ہے جتنے دوسرے عوام پر امتحان ہے. یعنی قوم پر جو امتحان آیا ہوا ہے وہ سیلاب سے بڑا امتحان ہے کہ وہ اس قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ متاثرین جس حالات میں ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سوال ہے. اور بینگ اے نیشن الحمدللہ آپ کی میری قوم پاکستانی غیور قوم ہے، جرأت مند قوم ہے. اگر ہم ایک دفعہ پھر واقعی قوم بن کے دکھائیں تو ہم ان کو کم از کم بحال کر سکتے ہیں. تمام تر نقصانات کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے جتنے نقصانات ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو، اور دوسری طرف جو متاثرین ہیں، پالنے والی ذات وہ پروردگار ہے، رازق مالک وہ ذات ہے، لیکن ہمارے حوصلے سے وہ پہلے سے زیادہ ممکن ہے ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو، پہلے سے زیادہ ممکن ہے پرعزم ہو. ان کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حوصلے، ہمت، اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ تسلی ملے کہیں سے کہ ہم آپ کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے اور ہر ممکن تعاون کے لیے ہم تیار ہیں. یہ پیغام میں دینا چاہوں گا. اور یقیناً حادثات، ہم کسی پہ دوش ٹھہرانا بھی غلط ہے. اس ٹائم پہ لیگ پولنگ اور بلیم گیم یہ شرافت کی نشانی نہیں ہے. ہم کسی حکومت پہ، اس حکومت پہ، اس حکومت پہ الزامات نہ دھریں. خدا کی طرف سے امتحان ہے، اور جب امتحان آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور ایسے سانحات رونما ہوتے ہیں تو ہر کسی نے اپنی بساط اور اپنے حساب سے اس میں پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا، اور الحمدللہ قوم کر رہی ہے. صحیح، بہت شکریہ. اس وقت پوری قوم یکجا ہے اور یقیناً یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. ایک آفت آن پڑی ہے اور اس آفت سے ہم سب نے مشترکہ طور پر لڑنا ہے اور جو متاثرین ہیں ان کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. کسی اور کیمپ میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. اب ہم آ چکے ہیں میونسپل گراؤنڈ میں، اور یہاں پر پاک آرمی کی طرف سے امدادی کیمپ لگایا گیا ہے، اور یہاں بھی آپ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان اور نقد رقوم یہاں پر آپ جمع کر سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو جب بھی آپ کوئی امدادی سامان آپ یہاں پر لے کر آئیں گے تو یہاں پر پاک آرمی کے جوان موجود ہیں، وہ آپ کو رسید بھی دیں گے اور یہ سامان بھی براہ راست متاثرین تک پہنچائی جائے گی. اور یہاں پر ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے ہیں، جو ڈویژنل ایڈمنسٹریشن ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، وہ بھی یہاں پر ساتھ ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے. تو عوام الناس سے یہاں پر بھی پاک آرمی کی طرف سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے احتیاط، خاص طور پر چیزیں، جو مختلف چیزیں ہیں، پانی ہے، کپڑے ہیں اور دیگر امدادی سامان آپ یہاں پر پاک آرمی کے کیمپ میں جمع کر سکتے ہیں. جی، اس وقت میں علی چوک میں موجود ہوں اور جس مقام پر میں کھڑا ہوں یہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن کا گودام ہے، اور یہاں سے غزر کے سیلاب متاثرین کے لیے سامان اس وقت روانہ کی جا رہی ہے. اور سامان میں گرم کمبل ہے، کپڑے ہیں اور دیگر لازمی اشیاء بھی ہیں جنہیں یہاں سے سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام غزر روانہ کیا جائے گا. اس وقت سلیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس فاؤنڈیشن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. بتائیے گا غزر کے جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پر سیلاب سے بہت زیادہ علاقے متاثر ہوئے ہیں، کیا کیا سامان یہاں سے بلتستان کے عوام کی جانب سے آپ روانہ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اسکردو ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ ہمیشہ ان چیزوں کی پرچار کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے غزر ایک گاؤں ہے بوبر نام کی، وہاں پہ 100 سے زائد گھرانے متاثر ہوئے ہیں، منہدم ہو گئے ہیں،
اور 10 بندے لقمہ اجل بن گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اہل بلتستان کی جانب سے ہم نے جذبہ خیرسگالی کے طور پر یہاں سے کچھ چیزیں، اس میں گرم ملبوسات ہے، کری ہے، کمبل رضائیاں ہے، اور خاص طور پہ کچھ 100 گھرانوں کے لیے ہم نے گلگت میں بھی کسی دوست کے ذریعے وہاں سے پرچیز کیا ہے اچھے کوالٹی کے رضائیاں، اور یہاں سے انشاءاللہ ہماری 2 گاڑیاں جو ہے جائے گی یہاں سے ریلیف کے سامان لے کر۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ تو غزر کی طرف اہل بلتستان کی جانب سے مصیبت کی اس گاڑی میں اظہار یکجہتی کے طور پر ہم یہاں سے ٹیم کو روانہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے کوئی پراپر اس کے لیے کوئی چندہ مہم آپ نے چلائی ہوگی، یقیناً کوئی کیمپین آپ نے چلائی ہوگی، تبھی اتنا سامان آپ کے پاس پہنچا ہے؟ جی الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن سال بھر اپنی بساط کے مطابق جو ہے مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں جو ہے انوالو رہتے ہیں۔ تو شاید لوگوں کو اس ادارے پہ اعتماد ہے، ہم نے زیادہ سٹرگل تو ہمیں کرنی نہیں پڑی، کیونکہ لوگوں نے خود ہم سے رابطہ کیا۔ خاص طور پہ میں نوجوانان حسن ناریر کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے کافی چیزیں ہمیں ہینڈ اوور کیا۔ اس کے علاوہ حسن آباد والوں نے کافی تعاون کیا۔ تو 1-2 جگہوں پہ ہم نے کیمپ لگائے تھے 1-2 گھنٹے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگر کیمپ لگایا تو بلتستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ سامان لوڈ کیجئے۔ سامان اس وقت یہاں سے روانہ کیا جائے گا غزر کی جانب، اور جس طرح بوبر کی انہوں نے بات کی تو وہاں پر سیلاب سے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور 10 کے قریب جو افراد ہیں وہ لقمہ اجل بھی بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو آفات سے محفوظ رکھے۔ زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کی بساط کے مطابق آپ نے مدد کرنی ہے۔ کوئی جو اگر آپ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو خلوص سے دیجیے گا، آپ کا 1 روپیہ جو ہے کسی کے کام آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر کیمپس لگائے گئے ہیں عوام کی طرف سے، مختلف ماتمی انجمنوں کی طرف سے، سماجی تنظیموں کی طرف سے، اور ان تمام مقامات پر جانا ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہے، چونکہ بہت پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ حسن آباد سے لے کر گمبز کردو، اور گمبز کردو سے آگے کے جو ملکہ علاقے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کی طرف سے اپنی آپ کے تحت کیمپس لگائے گئے ہیں، اور لوگ بڑھ چڑھ کر ان کیمپوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اگلے کسی پروگرام میں مختلف کیمپوں کا آپ کو دوبارہ وزٹ کروائیں گے۔ میں اس وقت علمدار چوک اسکردو میں موجود ہوں، اور علمدار چوک سے اسکردو میں امامیہ آرگنائزیشن کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ لگایا گیا ہے، اور یہاں بھی لوگوں کی کثیر تعداد نقد رقوم کی شکل میں اور اشیاء کی شکل میں عطیات دے رہی ہے۔ یہاں پر موجود ذمہ داروں سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ بتائیے گا یہ کیمپ آپ لوگوں نے کب سے شروع کیا، اور روزانہ کی بنیاد پر جو لوگ ہیں ان کا رسپانس کیسا ہے؟ جی ماشاءاللہ سے کافی اچھا رسپانس ہے لوگوں کا۔ مطلب یہ 3 دن ہوئے ہمیں یہاں وہ کرتے ہوئے، مطلب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو 10 روپے سے لے کر 10 سے 20 ہزار روپے تک لوگ عطیہ کر رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اسے کب تک آپ جاری رکھنا چاہ رہے ہیں؟ اور قبلہ شیخ صاحب کا کردار بھی اس حوالے سے بہت کلیدی رہا ہے، انہوں نے عوام سے اپیل بھی کی ہے، تو عوام کس حد تک بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے؟ ماشاءاللہ جی، یہاں پہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، لوگ بہت اچھا چندہ دے رہے ہیں۔ روزانہ تقریباً 90,000 لاکھ 1.25 لاکھ ابھی 3 دنوں سے یہ جاری ہے۔ تو ہمارے IO ریجن کی طرف سے یہ انتظام ہے، شیخ صاحب کی اجازت کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ طریقہ کار ہمارے IO کے ساتھ آل پاکستان میں ہماری شاخیں ہیں، ان کے ذریعے پہ وہاں مستحقین کو ہر علاقے میں جہاں یہ متاثرین ہو رہے ہر جگہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ باقاعدہ یہ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، روزانہ یہ پیسے صبح آج شام کو حساب ہوتی ہے، صبح ان کی رسیدیں بھی دیتے ہیں۔ ہم ادھر جتنا پیسہ آتے ہے اس کو رسید دیتے ہیں، ادھر جامع مسجد میں آتے ہیں ادھر رسید، جہاں جہاں یہ کیمپ لگا ہوا ہے وہاں ہم رسید دیتے ہیں، پھر وہ اکاؤنٹ میں پہنچاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ اچھا تقسیم ہوگا۔ عوام بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور بھرپور انداز سے اپنے احتیاط جو ہے مختلف کیمپس جو مختلف جگہ مختلف مقامات پر مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے لگائی گئی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ اور امامیہ آرگنائزیشن کی طرف سے کیمپ جو ہے وہ علمدار چوک پہ لگایا گیا ہے، اور یہاں پر جو ذمہ داران اس وقت موجود تھے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ احتیاط دے رہے ہیں۔ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے۔ یقیناً اس وقت جو ہمارے بھائی ہیں جو سیلاب متاثرین ہیں وہ ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں،
جہاں جہاں کیمپس لگائے گئے ہیں وہاں اپنی بساط کے مطابق لازمی طور پر چندہ دیں۔ اپنے پروگرام کے میزبان محمد علی انجم اور ڈائریکٹر نیوز ذیشان مہدی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔